बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है डेफामेशन। डेफामेशन से मुराद हत्क इज़्ज़त, यानी पीपीसी के अंदर डेफामेशन क्या है, कैसे उसको डिफ़ाइन किया गया है, उसकी पनिशमेंट क्या है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सारा कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं अपने मौजू की तरफ और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे डेफामेशन की कि डेफामेशन यानी हत्क इज़्ज़त क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड डेफामेशन मीन्स मेकिंग फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी कोई बात या स्टेटमेंट जो कि गलत हो यानी झूठ पर मबनी हो और किसी के लिए नुकसान का बाइस बने अगेंस्ट अनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के खिलाफ, विच इंजर हिज रेपुटेशन इन द आइज़ ऑफ सोसाइटी, जो मुआशरे के अंदर उसकी रेपुटेशन यानी उसकी साख जो है वो मुतासर करे। डेफामेशन में टेक प्लेस थ्रू, किस तरह डेफामेशन हो सकती है? स्पोकन वर्ड्स, यानी आप कोई अल्फाज बोलकर भी किसी की तौहीन कर सकते हैं। रिटन स्टेटमेंट से भी हो सकता है, साइंस यानी अशारों के साथ भी हो सकता है, गेस्टर्स के साथ भी हो सकता है, को प्रिंटेड पब्लिकेशंस भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। ये तमाम तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं डेफामेशन को साबित करने के लिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 के अंदर डेफामेशन को कैसे बयान किया गया है। हूएवर बाय वर्ड्स, जो कोई किसी अल्फाज के साथ या लफ्ज़ों के साथ ईदर स्पोकन, चाहे वो बोले जाएं, और इंटेंडेड टू बी रीड, या इस नीयत से लिखे जाएं कि उनको पढ़ा जाए, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, किसी साइन के साथ, अशारे के साथ या ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्पिटेशन, जो पब्लिश की जाए या बनाई जाए किसी पर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए, कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, इस नीयत से कि उस शख्स को नुकसान पहुँचे, और नोइंग या इस चीज़ का इल्म हो, और हैविंग रीज़न टू बिलीव या पूरा यकीन हो, डैट के सच इम्पुटेशन यानी इल्ज़ाम विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द सच पर्सन इज़ सेट टू डिफेम डैट पर्सन, और उसको पूरा यकीन हो कि ये जो अल्फाज या साइंस या पब्लिकेशन है कि ये किसी शख्स की रेपुटेशन को, उसकी साख को मुआशरे में मुतासर करेंगे, तो कहा जाएगा कि इसने डेफामेशन की है। एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, स्वयं उन लोग चीज़ों के, उन केसेस के अंदर जहाँ पर वो चीज़ें बाद में साबित हो जाएं। तो ये सेक्शन 499 है जिसमें डेफामेशन को बयान किया गया है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है इसी सेक्शन के अंदर, वो भी साथ देख लेते हैं हल्की सी। इट में अमाउंट टू डेफामेशन, ये भी डेफामेशन ही होगी। टू इम्प्यूट एनीथिंग, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, टू ए डिसीज पर्सन, किसी मरे हुए शख्स पर, जो मर चुका है उस पर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाना, ये भी डेफामेशन ही है। इफ़ द इम्पिटिशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ़ लिविंग, ये बिल्कुल ऐसे ही कि ये इल्ज़ाम उस शख्स के लिए, उसकी साख के लिए मुतासर कुन होता अगर वो ज़िंदा होता। एंड इज़ अटेंडेंट टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स, या उस बंदे के रिलेटिव्स या करीबी जो रिश्तेदार है उसकी दिल आज़ारी का बायस बनता। तो किसी मरे हुए शख्स के बारे में भी अल्फाज करना देना, या उसका मकसद होना कि उसकी जो है साख मुतासर हो, मुआशरे में उसकी इज़्ज़त कम हो, तो ये भी डेफामेशन के ज़ुमरे में ही आएगी। इट में अमाउंट टू डेफामेशन टू मेक एन इम्पिटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सनस एज सच, यानी किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो खुद कॉम्बिनेशन होता है, मुख्तलिफ लोगों का मजमुआ होता है, जैसे कि कोई एसोसिएशन हो सकती है, या कोई टीम हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई फर्म हो सकती है। अगर उसके बारे में भी कोई बात की जाए तो ये भी डेफामेशन ही कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं। इसके जो है 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या एसेंशियल्स हैं। नंबर 1,
میکنگ اور پبلشنگ امپوٹیشن یعنی الزام جو ہے وہ لگایا جائے چاہے الفاظ کی صورت میں یا پبلش ہو یعنی اس کا اظہار کیا جائے. نمبر 2 امپوٹیشن مسٹ کنسرن اے پرسن جو الزام تراشی ہے وہ کسی شخص کے متعلق ہی ہونی چاہیے. نمبر 2 انٹینشن نالج اور ریزن ٹو بلیو اس چیز کا پورا علم ہو اور اس کا نالج ہو کہ اس سے اس کی ساکھ متاثر ہوگی. ہارم ٹو ریپوٹیشن اور اس سے اس کی ساکھ متاثر ہو. تو یہ تمام انگریڈینٹس ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ ڈیفامیشن ہے. اب پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 500 ہے جس میں اس کی سزا یا پنشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. whoever defames an other جو کوئی کسی دوسرے کو ڈیفیم کرے گا یعنی اس کی توہین کرے گا اس کی حد تک کی عزت کرے گا shall be punished with simple imprisonment تو اس کو سزائے قید ہوگی for a term which may extend to 2 years اس مدت کے لیے جو کہ 2 سال تک ہو سکتی ہے اور with fine یا فائن بھی ہو سکتا ہے اور with both یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی میں ایک چیز اور بھی بتائی گئی ہے It is also provided that the originator جس نے کسی چیز کا آغاز کیا جہاں سے کوئی الزام شروع ہوا of the defamatory imputation shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years. تو جو اس کا اوریجنیٹر ہوگا اس کو 5 سال تک قید ہو سکتی ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے اور جو فائن ہے وہ کم از کم بھی 100,000 روپیز کا ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اوریجنیٹر کی سزا زیادہ ہے. اب تھوڑی سی مزید اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. پنشمنٹ کی سیکشن 501 ہے پرنٹنگ ڈیفامیٹری میٹر. جو کوئی ڈیفامیٹری میٹر ہوگا کسی کی اسٹیٹمنٹ ہوگی کسی کی تصویر ہوگی جس کا مقصد کسی کی ساکھ کو متاثر کرنا ہوگا جو اس کو پبلش کرے گا پرنٹ کرے گا اس کے لیے کیا ہے whoever prints or engraves any matter جو کوئی پرنٹ کرے گا یا انگریو کرے گا. انگریو سے مراد ہوتا ہے کسی پر ابھار کے یا اس پر کچھ چیز لگا کے کسی دھات پر کچھ لکھ دینا. نوئنگ اور ہیونگ گڈ ریزن ٹو بلیو دیٹ اس کو اس بات کا پورا علم ہو سچ میٹر از ڈیفامیٹری اور آف اینی پرسن کہ یہ جو میٹر میں پرنٹ کر رہا ہوں یہ کسی کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے. شیل بی پنشڈ ود سمپل امپریزنمنٹ فار دا ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 years اس کو بھی 2 سال تک کی قید ہو سکتی ہے یا فائن بھی ہو سکتا ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو پرنٹنگ کرے گا اس کے لیے بھی سزا ہے سیکشن 501 میں. اسی طرح سیکشن 502 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ وہ جو مٹیریل پرنٹ ہو چکا ہے ڈیفامیٹری مٹیریل اگر اس کو کچھ سیل کرے گا جیسے اخبار سیل کرتا ہے کوئی بک سیل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے. سیل آف پرنٹڈ ڈیفامیٹری میٹر انڈر سیکشن 502 of Pakistan Penal Code. Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter کوئی بھی جو شخص سیل کرے گا یعنی بیچے گا اور آفر فار سیل بائی اینی پرنٹڈ اور انگریوڈ سبسٹینس یا کوئی ایسی سبسٹینس کوئی ایسا شیلڈ کوئی ایسی دھات کوئی ایسا پیج جس پر ڈیفامیٹری جو مٹیریل ہے وہ لکھا ہوا ہے یا کندہ کیا ہوا ہے اس کو جو بیچے گا نوئنگ دیٹ اس بات کے علم کے ساتھ اٹ کنٹینز سچ میٹر کہ اس میں ڈیفامیٹری میٹر ہے یعنی کسی کی توہین اس کا مقصد ہے. شیل بی پنشڈ تو اس کو سزا ہوگی ود سمپل امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 years اس میں 2 سال تک اس کو بھی قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ تھی اس کی سزائیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایکسیپشنز مستثنیات کس چیز کو استثناء حاصل ہے یعنی کون سی چیزیں جو کسی کی ساکھ تو متاثر کریں گی لیکن پھر بھی وہ ڈیفامیشن نہیں ہوں گی. اس میں تقریباً 10 کے قریب چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں یہاں پر بیان کروں گا. امپوٹیشن آف ٹروتھ وچ پبلک گڈ ریکوائرز ٹو بی پبلشڈ ایسا الزام یا ایسی بات یا ایسی چیز کسی سے منسوب کرنا جس کا مقصد جو ہے پبلک گڈ میں ہو یعنی پبلک کی فلاح کے لیے ہو معاشرے کی جو فلاح و بہبود کے لیے ہو اس کو پبلش کرنا جس کا مقصد عوام اس سے بچے تو اس کو بھی ہم ڈیفامیشن نہیں کہیں گے. پبلک کنڈکٹ آف پبلک سرونٹس جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا رویہ پبلک کے ساتھ کہ کیا وہ توہین آمیز رویہ استعمال کرتے ہیں یا رشوت طلب کرتے ہیں یا ان کا سلوک اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں بتانا یہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہے. کنڈکٹ آف اینی پرسن ٹچنگ پبلک کویسچن کسی ایسے شخص کے کنڈکٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا جو پبلک
کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، جیسے کوئی الیکشن پہ کھڑا ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی ریمارکس دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آپ رائے جو دیتے ہیں یہ بھی جو ہے ڈیفامیشن کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ پبلیکیشن آف رپورٹس آف کورٹ پروسیڈنگز، کورٹ کے اندر جو بھی معاملات چلتے ہیں اس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس میں کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہا جاتا ہے، اس کی اگر پبلیکیشن ہوگی، اس کو پرنٹ کیا جائے گا تو وہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر کسی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہوگی تو اس کو ڈیفامیٹری مٹیریل بیچنے والے کو، بنانے والے کو، کہنے والے کو، سب کو پنش کیا جائے گا۔ لیکن کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اگر اس کو پرنٹ کیا جائے جس میں کسی کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو بے شک ہو، لیکن کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں تو وہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہوگا۔ لیکن اس تمام چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کام گڈ فیتھ میں کیا ہو، آپ نے اس چیز کو پوری ایمانداری سے بغیر کسی کینہ کے کیا ہو اور لوگوں کی فلاح کے لیے کیا ہو، یہ بھی ایک چیز ضروری ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ اسی طرح جی میرٹس آف کیس ڈیسائیڈڈ ان دا کورٹس اور کنڈکٹ آف دا وٹنسز، اور اس میں یہ ہے کہ جو کورٹ میں ایک پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں جو وٹنس یعنی جو گواہان ہیں ان پر جو جرح ہوتی ہے یا وہ کچھ کہتے ہیں تو کورٹ میں کہے گے وہ الفاظ بھی ڈیفامیشن نہیں کہلائیں گے۔ میرٹس آف پبلک پرفارمنس، جو چیزیں پبلک کے اندر آتی ہیں، جیسے آپ کسی فلم، ڈرامہ، ٹی وی، اسٹیج شو، کسی اخبار کے بارے میں اپنے رائے دیتے ہیں، اپنے ریویوز دیتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا کیا پرفارمنس کیا ہے کسی چیز کی، تو وہ بھی ڈیفامیٹری چیز نہیں ہے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ گڈ فیتھ میں اور ایمانداری سے کیا ہو، بغیر کسی کینہ کے کیا ہو۔ سینشر پاس بائی دا پرسن ہیونگ لافل اتھارٹی، ایسا تجزیہ، ایسی تنقید یا ایسا کوئی بھی بات جو ایک ایسے شخص کی طرف سے کی گئی ہو جو لافل اتھارٹی رکھتا ہو کسی چیز کو کرنے میں، وہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہے۔ ایکوزیشن پریفرڈ ان گڈ فیتھ ٹو دا آتھورائزڈ پرسن، بعض اوقات ہمیں کسی شخص کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کسی کلاس فیلو کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، کسی ملازم کے بارے میں یا کسی اپنے ساتھی کے بارے میں کہ یہ فلاں کام غلط کرے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں، گڈ فیتھ کسی آتھورائزڈ پرسن کو آگاہ کرتے ہیں، کسی مجاز پولیس والے بندے کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں کام کر سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو اطلاع دیتے ہیں اس کی کام کے بارے میں تو یہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہے۔ اسی طرح جی امپوٹیشن میڈ ان گڈ فیتھ فار دا پروٹیکشن آف انٹرسٹ، فرض کرتے ہیں آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں ملازم جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ ہائی اپس کو یا اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، اپنے ساتھی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ بھی گڈ فیتھ میں ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہے۔ کازیشن یعنی احتیاط، انٹینڈڈ فار گڈ اور پرسن اور پبلک کی احتیاط کے لیے، پبلک کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں یا کسی کو وارن کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، کسی پروڈکٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی کمپنی کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو یہ بھی گڈ فیتھ میں جب آپ احتیاط کرنے کو کہتے ہیں تو وہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس ہو جائے تو کیا کیا ڈیفنسز ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفامیشن نہیں ہے اور آپ کیس سے بچ سکتے ہیں یا اپنے کلائنٹ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جی جو سٹیٹمنٹ دی گئی وہ ہے ٹروتھ، اگر آپ نے کسی کو چور کہا ہے، کسی کو گنڈا کہا ہے، کسی کو جواریہ کہا ہے، کسی کو کرپٹ کہا ہے تو وہ پروو ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، تو جب یہ بات سچ ہے تو پھر یہ ڈیفامیشن نہیں ہے۔ اسی طرح گڈ فیتھ، اگر آپ کسی کو اطلاع کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے محفوظ رہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کا دھوکہ دے سکتا ہے، وہ آپ کو غلط پلاٹ بیچ سکتا ہے، اور گڈ فیتھ میں ہو، لوگوں کو بچانے کے لیے ہو، تو یہ بھی جو ہے، اور وہ چیز وہ پہلے ہو چکی ہو، اور یہ چیز بھی جو ہے ڈیفامیشن کے زمرے میں نہیں آئے گی، یہاں پر بھی آپ کو پروٹیکشن حاصل ہوگی۔ فیئر کمنٹ، اگر آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کسی شخص کے بارے میں، کسی کاروبار کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اپنے کمنٹس دیتے ہیں، کسی فلم کے بارے میں، کسی رسالے کے بارے میں، کسی ڈرامے کے بارے میں، کسی پوسٹ کے بارے میں، تو وہ فیئر کمنٹ ہونا چاہیے، پبلک گڈ فیتھ میں ہونا چاہیے اور پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے نقصان سے بچیں، تو بھی یہ ایک ڈیفنس ہے۔ پریویلیجڈ کمیونیکیشن، پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے جیسے کوئی عدالتی احکامات ہیں یا عدالتی کارروائی ہے یا عدالتی سمنز ہیں، اس طرح کی کوئی چیز
چیز ہے جو کمیونیکیٹ کرتی ہے، آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو کمیونیکیشن ہونا ان کی ضروری ہے، تو وہ بھی ڈیفامیشن کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ایبسنس آف پبلیکیشن، کسی نے کوئی بات کہی لیکن نہ تو اس کو نے سر عام اس کو کہا، نہ بولا، نہ لکھا، نہ اس کی پبلیکیشن ہوئی، تو وہ بھی ڈیفامیشن نہیں ہوگی۔ اگر ایک کمرے میں کسی شخص نے کسی شخص کو کچھ کہا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کورٹ میں چلا گیا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہ تو اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی نقصان ہوا، اور نہ میں نے یہ اس طرح پبلکلی کہا ہے تاکہ اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ وہ ڈیفینسز تھے جن کے ذریعے ہم ڈیفامیشن کے کیس سے اپنے کلائنٹ کو بری کروا سکتے ہیں یا بری ذمہ کہلوا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈیفامیشن کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے اس کے جو مستثنیات ہیں یا ایکسیپشنز ہیں وہ ہیں، اور کیا کیا ڈیفینسز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔